बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 मई साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, वोकल जरा ऊंचे रखिएगा। वैसे दादाजी मुझे हंसी बड़ी आती है। क्यों? बाबा से मैं बड़ा तंग हूँ। क्यों है? बाबा को सर्दी भी ज्यादा लगती है। हाँ, बाबा को गर्मी भी ज्यादा लगती है। ज़रा लगती थोड़ी सी बदपरहेजी हो जाए बाबा का स्टमक भी अपसेट हो जाता है। यार ये क्या जिंदगी है। है यार रमज़ान के बाद मतलब बाबों का जो मतलब कि शेड्यूल ही नहीं बन पाता यार। अब मेरा मतलब है बहुत सारे अहबाब ने फ़ोन किए हैं, बैरून मुल्क से भी अंदरून मुल्क से भी, और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अपना नींद डिस्टर्ब हुई सी। ठीक है, हम सोए होते थे और फिर शिकवे के मैसेजेस कर देते थे कि यार तो हमने इतनी दफ़ा फ़ोन किया, आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया, तो ईद मुबारक वसूल कर लो साढ़े वालों। जी। मैसेजेस शुरू करने लगा हूँ, लेकिन मैसेजेस से पहले एक ख़बर जो है वो दादाजी शेयर करते चलें। दुनिया भर में जो अहम मालियाती इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च हाउसेज हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया में डॉलर की डोमिनेंस, डॉलर की बढ़तरी, कुछ कह रहे हैं ख़त्म होने जा रही है, कुछ कह रहे हैं कमज़ोर होने जा रही है, कुछ कह रहे हैं डाउन ट्रेंड में है। क्यों? एक इंटरेस्टेड है। मेरा ख्याल है कि ये इदारे खता खाएंगे। ये अगर यूक्रेन वाली जंग ना हुई होती तो आप कह सकते थे। अच्छा जी, ठीक है। अब मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, गौर से सुननी है आपने। देखिए, दुनिया के अंदर डॉलर की डोमिनेंस इसलिए थी और है कि अमेरिका ने अरबों को कायल किया, भले ज़बरदस्ती किया, भले गन पॉइंट पे किया, भले साजिश करके किया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ज़रिए किया, लेकिन इस बात पे कायल किया कि वो तेल की खरीदो फरोख्त जो है वो डॉलर में करेंगे। जी ऐसे ही ठीक हो गया। अब MBS की सरबराही के अंदर MBS ने जो रूस के साथ मुज़ाकरात किए तो इसी बात के ऊपर एग्री हुआ था ना कि हम इसकी जो ट्रेड है उसको स्प्लिट कर दें। ठीक है। जिसकी बुनियाद पे फिर खुशोगी के मर्डर का बहाना करके अमेरिका ने एक दफ़ा MBS को स्क्वीज़ करके रख दिया था, क्रश करके रख दिया था। पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ कि उसने कहा कि मतलब 30% इसकी ट्रेड जो है वो हम यूरो या दीगर करेंसियों में, लोकल करेंसीज में ले जाएं। ठीक है। और इस बात के ऊपर MBS को प्यूटन ने मनाया था। ठीक है। इसके ज़रिए MBS जो था, प्यूटन जो था, वो रूस की इकोनॉमी को हिट करना चाह रहा था। रूस जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को हिट करना चाह रहा था, या प्यूटन जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को हिट करना चाह रहा था। आप समझ आ गए? जी। ये तो हो गया। आगे चलते हैं। अब हुआ ये है कि रूस जो है वो यूक्रेन वाली कर बैठा है हमाकत। ये मेरा तजिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं हमेशा कहा है कि मैं कोई मतलब कि ना महात्मा हूँ, ना अवतार हूँ, ना देवता हूँ। एक सादा सा इंसान हूँ जो अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को एनालाइज करता है। मेरे रब का करम है कि वो बेशतर औकात उसको दुरुस्त कर देता है। ठीक है। तो उन्होंने ये तय किया कि ये स्ट्रेटजी चल रही थी। चाइना और रशिया जो थे वो तेल के अंदर या बार्टर लेके आ रहे थे जी। ठीक है। अब जैसे ही रूस ने यूक्रेन वाली हमाकत की तो उसके मुकाबले में रूस ने वो हमाकत नहीं की, यूरोपियन यूनियन ने वो हमाकत नहीं की कि वो कूद पड़ते जंग में, फिर तो आलमी जंग हो जानी थी। जी। अमेरिका ने भी नहीं की और यूरोपियन यूनियन ने भी नहीं की, बल्कि इन्होंने उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है। कि रूस को कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, उसकी कंपनियों को बैन कर दिया। अब नतीजे के तौर पे क्या होगा? नतीजे के तौर पे होगा कि रूस को वो चीज़ें स्मगल करवाना पड़ेंगी मुख्तलिफ ममालिक से। ठीक है।
وہ ہائی ٹیک چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، باقی معاملے میں تو وہ خود کو فیل ہے نا. گندم شندم تو وہ قزاقستان سے اٹھا لے گا اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کا رولا نہیں پڑ رہا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری میں عید کے دنوں میں میری نظر سے ایک خبر گزری ہے الجزیرہ کے اوپر کہ روس نے یورپ کے 2 ممالک کی گیس بند کر دی ہے. ایک بلغاریہ ہاں اور دوسرا پولینڈ اور بلغاریہ. ہاں جی بند ہو ٹھیک ہے، ان کی گیس بند کر دی. اب سوچنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا آئے گا. ٹھیک ہے، اس کا آلٹرنیٹو آئے گا ایل این جی. ایل این جی کے اس وقت سب سے بڑے سپلائر کون ہے؟ قطر ہے اور امریکہ خود ہے. آسٹریلیا کے بھی اس میں آسٹریلیا کی فیسلٹی امریکنز نے پریشر ڈال کے بند کروا دی تھی کہ اگر آسٹریلیا کی فیسلٹی ایکٹیو ہو گئی تو اس سے مارکیٹ میں اوور سپلائی ہو جائے گی اور ریٹ نیچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایل این جی جو امریکہ بیچتا ہے، یہ شیل گیس کوئی ملتی جلتی چیزیں نہیں، الگ الگ ہے. ایل این جی وہ ہے عام گیس پکڑی، اس کو لیکویفائی کر کے اس میں باؤزر میں بند کیا جو بڑے بڑے جہازوں پہ رکھے ہوتے ہیں، اور شپ کروا دی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو دادا پوتا شو میں ہم نے 3 سال پہلے شاید یا 2 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی شاید پرانی بات ہے، 4 سال پہلے ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا تھا $8 پر MMBTU پہ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ سپلائی کا. جی جی ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کو اس وقت عرض کیا تھا کہ امریکہ سے جہاز چل کے اور پہنچنا ادھر انڈیا، اس کا کرایہ بھی زیادہ ہوگا. تو قطر اپنے بغل میں ہے، ادھر سے جہاز چلا اور ممبئی پہنچ گیا، تو یہ تو بڑا آسانی ہو گئی نا. جتنا کراچی کو ٹائم لگے گا اس سے 2-4 گھنٹے زیادہ ممبئی کو لگ جائے گا. جی. لیکن امریکہ اپنے لیے پرماننٹ لانگ ٹرم گاہک ڈھونڈ رہا تھا، اور انڈیا نے چونکہ امریکہ کی گود میں بیٹھنا تھا تو انہوں نے یہ اس طرح کے ایگریمنٹ امریکی معیشت کو دیے تاکہ امریکنز کا انڈین معیشت کے اندر سٹیک پیدا ہو. ٹھیک ہے. ویسے بائی دا وے یہ خبر ہم نے نہیں پڑھی کہ انڈیا اور چائنا کی باہمی تجارت کا حجم جو ہے وہ $100 ارب کا مارک کراس کر گیا ہے. یہ ہمالیہ سے اونچی دوستی لے لو. ہاں، یہ جو مالی سال ختم ہوا ہے نا انڈیا کا، مارچ میں ہوتا ہے، اس میں $115 ارب سالانہ کی کلوزنگ کی ہے انہوں نے، جو باہمی تجارت ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا خیر، یہ جملہ مترجہ تھا، میرا تجزیہ وہیں پہ ہے. مطلب کہ اب کیا ہوگا، بلغاریہ اور پولینڈ کہیں گے کہ بھائی جان، اور اس کے اندر اگلی لسٹ میں ہنگری پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی گیس بند ہوگی. یہ کہیں گے کہ سر دیکھیے، ہمارے اوپر پابندی تو روس نے آپ کی وجہ سے لگائی ہے نا، تو اب آپ ہمیں ریسکیو کریں. ان کے پاس انکل سیم فوراً اپنی ایل این جی کا لانگ ٹرم پروجیکٹ لے کے پہنچ جائیں گے. صحیح. معیشت کی جنگ. جرمنی میں لیکویفائی ہوگا. پہلے گیس ادھر سے ادھر کو جا رہی تھی ان پائپ لائنوں میں، اب گیس ادھر سے ادھر کو آئے گی. بھئی جس طرح پہلے سوئی سے گیس چلتی تھی اور پشاور تک جاتی تھی، اب انہی پائپ لائنوں میں KPK کی گیس جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے اور جھیلم تک آتی ہے. سمجھ گئے؟ جی. تو بڑے بڑے گیس لیکویفیکیشن کے جو پلانٹ ہیں وہ جرمنی میں ان علاقوں میں لگائے ہیں. امریکنز نے امیڈیٹلی لگا دیے. اب امریکہ ان ممالک کو اپنی لانگ ٹرم وہ پیش کرے گا. ایل این جی سپیڈ تیز رکھنی ہے. ہاں زیادہ ہو گیا تو تجزیہ یار چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے. اب جو پیش کرے گا وہ ایل این جی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلا مستقبل کا فیول بھی جو ہے، ایل این جی مستقبل کا فیول ہے نا، وہ بھی ڈالر میں ٹریڈ ہوگا. تو ڈالر کی بڑھتری، تو ڈالر جو ہے اس کی جو ڈومیننس آئل کی ٹریڈنگ کے اندر کم ہوگی، تو آئل بھی فیول ہے نا جی، وہ ایل این جی کے ذریعے وہ اس کو ریکور کر لے گا. تو میں ایسے تمام تجزیوں کو قابل ضبطی سمجھتا ہوں یا فضول سمجھتا ہوں، کیونکہ امریکہ بہادر وہی ڈومیننس اپنی مستقبل کے فیول ایل این جی کے اندر بنا لے گا. دیکھو انڈیا جو ہے وہ دنیا کی چلیں ٹاپ 3 اکانومی میں تو آتا ہے نا، چائنا، امریکا اور انڈیا. جی، کنزیومر کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی، میرا مطلب ہے چلو ٹاپ 5 میں تو آتا ہے، ٹاپ 5 اکانومی میں تو آتا ہے. جاپان اور جنوبی کوریا بھی تو بڑی معیشت ہے نا. ٹاپ 5 اکانومیز کو میں سے ایک کو اس نے پہلے ہی اپنے نشے پہ لگا لیا ہوا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اس کی بھی ویڈیو آئے گی. پوچھ رہو یار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے امریکن ڈالر کو اس طرح آپ ہلکا نہ لیں جس طرح کہ یہ تجزیہ کار کر رہے ہیں. گولڈمین سیک جو کہہ رہا ہے, گولڈمین سیک جو ہے وہ بیسیکلی اسپیکولیٹر ہے نا. گورنمنٹ سیک سے بڑا اسپیکولیٹر تو ماں نے جارج سوروس کے بعد جمع ہی نہیں نا اس دنیا کے اندر. دنیا کا سب سے بڑا سٹے باز ہے, اسپیکولیٹر ہے, اور سٹا بھی وہ کرنسی میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, سٹا بھی وہ کرنسی میں کرتا ہے. امریکی ڈالر 20 سال کا ہے, اور وہ ماحول بنا رہا ہے. اس نے ماحول بنا کے کہیں سے گرا کے اپنا ڈس در کے اوگ گیا. انڈونیشیا کی مارکیٹیں اس نے ہلائی تھی نا. مارکیٹ نہیں لائی تھی, اس نے اکانومی کو قابو کر لیا تھا, بیڑا گرک کر لیا تھا, اور اس کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہا تھا, اور بلیک میلنگ کر کے اس نے کئی ارب ڈالر اینٹھے تھے راتوں رات, اور پھر نکل گیا تھا. صحیح. یعنی کہ وہ میرا خیال تھا کہ یار ہنگری کے اندر اس کا کوئی بڑا نام ہوگا. ٹھیک ہے, ہنگیرین جو ہیں وہ جارج سوروس نامی بندے کا نام گالی کے طور پہ لیتے ہیں. وہ وہاں کا یہودی ہے, وہاں پہ پیدا ہوا, وہاں پہ پلا بڑا, اور وہ ہنگری میں واپس نہیں جا سکتا اپنی جائے پیدائش کے اوپر. وہ کہتے ہیں اس نے ہماری معیشت کو بھی لوٹنے کی کوشش کی تھی کرنسی اسپیکولیشن کے ذریعے. آپ اس سے اندازہ فرمائیں. ٹھیک ہے, وہ کتنا کو بڑا بے رحم قسم کا, لیتھل قسم کا اسپیکولیٹر ہے. وہ ملک اڑانے پہ بلیو کرتا ہے اپنے پیسے کمانے کے لیے. تو خیر ٹھیک ہے, ڈالر کی ڈومیننس, یہ ڈالر کی ڈومیننس رہے گی. میں اس پہ میرے اوپر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام نہ لگایا جائے. میں صرف حقائق کو اپنے پرسپیکٹو میں رکھ کے ایک ایک کردار بے نقاب ہو رہا ہے جس نے میری حکومت کے خلاف سازش کی, اور آپ جو ہے نا ون آف دیم ہے. ہاں, میں ان میں سے ایک ہوں. تو اس لیے یہ امریکن ڈالر کی جو ہے ڈومیننس وہ اتنی جلدی کام نہیں ہونے والی. راس چائلڈ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے جنگوں کا کاروبار کرتے ہیں. آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ جو اس کا جو گولڈ سمتھ ہے, کی نام ہے پورا گولڈ سسر کا, مجھے تو جمائما گولڈ سمتھ کا پتا ہے. جمائما کے والد صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, گولڈ سمتھ ہے. ہاں, وہ باقاعدہ ایک سنہرا تھا جی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ رائل فیملیز کی اور اعلیٰ طبقے کے فیملیز کی خواتین جو ہیں ان سے زیور بنوانے کے لیے جاتی تھیں. جیمز گولڈ سمتھ ہے اس کا نام. جیمز گولڈ سمتھ صاحب جو تھے وہ ہار پہنانے اور ہار میڈم کے گلے سے اتارنے کے عمل کے دوران میڈم کو مطلب شادیاں پھڑکا دیا کرتے تھے. 5 شادیاں کی تھیں مصوب نے, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, سمجھے. تو 4 5 6 شادیاں بھی ہیں ان کی, اور اسی طرح ہی ہیں کہ میڈم ہار بنوانے گئی ہیں اور اس کے بعد پھر گھر نہیں گئی, دل ہی ہار گئی. اس کا بھی روسٹ فیملی سے تعلق ہے. نہیں, اس کا تعلق ہے یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی. سنا ہے اب ڈنڈا ڈولی کر کے تو ڈولی کو دبئی سے واپس لانے لگے ہیں. جی, ایک پارٹی مجھے بتا رہی تھی کہ موصوفہ جو ہیں خاتون دوئم جو ہیں, خاتون دوئم سر ٹرم کی آپ نے داد نہیں دی ویسے, پنجاب کی خاتون دوئم جو ہیں ان کو دبئی سے ڈنڈا ڈولی کر کے واپس لایا جا رہا ہے, اور اداروں کو حکم دے دیا گیا ہے, انہوں نے رابطے شابطے بھی کر لیے ہیں. تو مطلب میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا خاتون کو کہ اپنے گجر صاحب سمیت وہاں سے فرار ہو جائیں, لیکن رابطے ہو گئے. سنا وہ تو امریکہ چلی گئی ہیں. کیا امریکہ چلی گئی تھی, واپس آ گئی ہیں معاملات سیٹ کر کے. ویسے ٹھیک ہے, اطلاع میرے پاس یہی ہے کہ وہ اثاثے جو ہیں نا ان کو ڈسپوز آف کرنے گئی تھی. میسیجز پڑھ لو. ہاں بالکل. تو یہ میں نے ڈالر والی جو آپ کی جو فلسفی ہے اس کو میں نے اڑا دیا, رد کر دیا. ٹھیک ہے. ثاقب سلیم کہتے ہیں دوست اور برادر ممالک جو ہیں ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئے تھے, ان کی واپسی جلد ممکن ہو پائے گی. ابھی تو صرف باتیں ہو رہی ہیں, پریکٹیکل ہے کچھ گراؤنڈ پہ. آپ نے میرا تازہ ترین ولاگ نہیں سنا, میں نے اس میں اس حوالے سے ڈیٹیل میں روشنی ڈالی ہے, آپ وہ سن لیجئے. اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. جی, ریاست علی پوچھتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ حکومت کو چھوڑ دیں, اپوزیشن کو چھوڑ دیں, کوئی تھرڈ پارٹی سورس ہے جہاں سے پاکستان کے اکنامک ڈیٹا اور انفلیشن ریٹ پراپرلی چیک ہو سکے؟ دیکھیے, اس کے لیے 2 ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. ایک تو CIA کا ڈیٹا بیس اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ڈیٹا بیس. فیکٹ شیٹ, CIA فیکٹ شیٹ اس کو کہتے ہیں. CIA فیکٹ شیٹ میں پاکستان کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں مجھے ملتی ہیں جو کہ پاکستانی حکام جس کا ڈینائل کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ درست ثابت ہوتے ہیں. جس طرح FATF پہ ڈینائل ہو رہا ہوتا ہے, انڈین کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور پھر جو انڈین بتا رہے ہوتے ہیں وہی سچ ثابت ہو جاتا ہے. تو ہمیں کچھ اور بتایا جا رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات آپس کی بات ہے کہ حب الوطنی کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم بھی پاکستانی نقطہ نظر کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو کچھ وہاں پہ بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ کیا انالیسس کرنا ہو, کوئی مطلب کہ وہ والا انالیسس کرنا ہو نا جس کو کیا کہتے ہیں, کمپیریٹو اسٹڈی, پریگمیٹک آبجیکٹیو انالیسس اگر آپ نے کرنا ہو اور دل کے اندر حوصلہ ہو ایسی ایسی باتیں دیکھنے کا یا سننے کا کہ جس سے ہول نہ پڑے آپ کو, تو وہ پھر آپ CIA کی فیکٹ شیٹ کو چیک کر لیا کریں. جی, اس کا قطعاً مطلب نہیں ہوگا کہ آپ CIA کے پے رول پہ آ گئے ہیں یا میں کوئی CIA کا ایجنٹ ہو گیا ہوں, لیکن ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو وہ پھر کیا کریں. CIA فیکٹ بک, یس. جی, نیکسٹ میسج عمیر حسن کا ہے. عمیر سمیت بہت سے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں اور میں حتی الامکان اوائڈ کرنے کی کوشش کروں. آپ نے ایک کانسپریسی تھیوری دی تھی کہ اس حکومت کے بعد RDA بڑا اسکیم ہوگا. اب RDA میں جن کے پیسے پڑے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, کیا جواب دینا ہے؟ RDA کیا؟ روشن ڈیجیٹل ہے. ہاں, RDA اسکیم نہیں ہوگا. میں آپ کو پھر دوبارہ وضاحت کر دوں, میرا خیال میں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے گا. ٹھیک ہے, رضا باکر تو چلا گیا. جی جی, آپ نے بھیجا اس کو دادا جی؟ نہیں سر, میں نے کہاں بھیجا, میرے رب نے جو ہے. لیکن کسی نہ کسی لیول پہ ہماری آواز بھی موجود تھی کہ پائنا ہے دیکھ لو تسی ہیں, ٹھیک ہے نا. جی ہاں, وہ تمام دوست جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ اس پہ آواز اٹھائیں, تو میں نے پروگرام کی بجائے کہیں اور آواز اٹھائی تھی. ٹھیک ہو گیا, اور انہوں نے سن لی کان کھول کر کے. تو دو کام جو ہوئے ہیں اس کے, میں نہیں کہہ رہا کہ میرے کہنے پہ ہوئے ہیں, لیکن اس میں ہمارا حصہ بھی شامل ہے. ایک یہ والے صاحب, اور دوسرا چاچو کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا کہ کوئی ڈوئل نیشنل جو ہے وہ پاکستان میں کسی اہم پوسٹ پہ نہیں ہوگا. فیصلہ کن جو پوسٹ ہوتی ہے نا, پالیسی میکنگ کی پوسٹ جو ہوتی ہے, مثلا فیڈرل سیکرٹری ہے, وہ پالیسی بناتا ہے بھائی ریاست کی, تو وہاں پہ ڈوئل نیشنل نہیں ہوگا. یعنی کوئی ڈوئل نیشنل فیڈرل سیکرٹری نہیں لگ سکے گا, یوں کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے, تو اس میں اندر بھی خاک سار کا حصہ شامل ہے, ہمارا بھی خون شامل ہے. تزئین گلشتہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا من میں جب بہار آئے. تو یہ ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, ایک مطلب کہ اس گزشتہ حکومت کے آتے ہی وقار میاں جو تھا نا, وہ کیا وقار زکا, ہاں وقار زکا نہیں, وقار او میاں, وہ یار جو اکانومسٹ تھا جس کو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے اندر شامل کیا گیا تھا, وہ تو عاطف میاں تھا. عاطف میاں, آتے ہی ہم نے عاطف میاں کا بیڑا گرک کیا تھا. وہ 8 گھنٹے نہیں ٹک پایا تھا. ٹھیک ہے, حکومت نوٹیفیکیشن لے کے بھاگ گئی. اس کے بعد پورے 4.25 سال اکنامک ایڈوائزری کا کوئی اجلاس کال ہی نہیں کیا. فاروق سلیم دوڑا ڈالا, اس کا نوٹیفیکیشن کر کے حکومت بھاگ گئی. بھاگ گئی بیچارے کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے فاروق سلیم صاحب کا, اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ کون ہیں. ایک بات چاچو کو اور کہتے ہیں, پھر ایڈوائز کرتے ہیں. دادا جی, جو پاکستانی ہے نا, پاکستانی شہری, ان کے پاس ڈالر نہیں ہونا چاہیے, بین ہونی چاہیے, قابل جرم ہونا چاہیے. یہ تو پھر پالیسی لیول کے معاملات آ جاتے ہیں نا. میں فیصلہ سازی کی بات کر رہا ہوں. پالیسی بنا دیں کہ آپ فیصلہ سازی میں اگر انفلوئنس پیدا کرتے ہیں اپنا, تو میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ قبول ہو جانی ہے. مطلب مجھے ایک لمحے کا شک نہیں تھا کہ شہباز شریف یا نواز شریف جو ہیں وہ رضا باکر صاحب والے پس منظر کے حامل شخص کو اوائڈ کریں گے. بس ان تک پہنچانا ضروری تھا, اتھینٹک سورس کے, یہ دیکھ لیں ڈاکومنٹری ایویڈنس. ٹھیک ہے, تو وہ پہنچا دی کسی اللہ کے ایک بندے نے, تو بس پھر فیصلہ ہو گیا. جی, سپیڈ ذرا تیز رکھیں. لابنگ کہتے ہیں جی, سپیڈ تیز رکھیں. فیصل فیض وہی رونا جو سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دادا جی عمران خان کو یوتھیوں نے انسان سے اوپر, آپ نے تو خدا کا, رسول کا, معاذ اللہ نعوذ باللہ لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں اس معاشرے کو کیا ہو گیا, یہ تو سوشل فیبرک ادھڑ جائے گا. جی, ادھڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے نہیں بنایا, اس نے ڈیمانڈ کر کے بنوایا اپنے آپ کو. یعنی جو شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے, شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی شکل دیکھ کے کہے میں کڈا سونا لگنا, ان کو نظر نہیں آتا میں کتنا خوبصورت ہوں, اس عمر میں کتنا سمارٹ اور خوبصورت ہوں. جو شخص ذہنی مریض, اتنا بڑا ذہنی مریض ہو, تو آپ کیا اور اس سے کوئی اچھی بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی میچور بات ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا جی آگے چلیں. جی نیکسٹ میسج کی طرف بڑھتے ہیں. مصطب عمیر, مشرف دور والی ترقی بھی آرٹیفیشل تھی؟ جی بالکل تھی. پیسے بہت آ رہے تھے باہر سے, مطلب کہ سپلائی سائڈ کی بجائے ڈیمانڈ سائڈ کو آپ نے پمپ اپ کیا, ٹھیک ہے, لوگوں کے ہاتھ میں پیسے دے دیے, وہ قرضے لے کے بینکوں کے ذریعے, تو اس کے بعد وہ ہمیں ترقی نظر آ گئی وچ واز سو. جیسے ہی آپ نے ڈیمانڈ سائز, اور اس کے لیے آپ نے پیسے کہاں سے لیے؟ جو امریکہ بہادر آپ کو ڈالروں کی شکل میں دے رہا تھا. جی ٹھیک ہے, جیسے وہ پیسے ودرا ہوئے, وہ سورس ختم ہوا امریکہ سے, جو ہمیں وار اگینسٹ ٹیرر کے ڈالر مل رہے تھے, ان کا سورس انہوں نے بند کیا, سیدھا سڑک پہ معیشت وہ منہ پر نہیں پڑی ہوئی تھی. جیسے جاب جاتی ہے بندہ سڑک پہ آ جاتا ہے, ایسے ہی ہوا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں, یہ کلین انرجی کا بہت بڑا حامی ہے بائیڈن. اس نے آتے ہی سولر کے بارے میں ایک بڑی پالیسی دی, لیکن اس پالیسی کو دینے سے پہلے اس نے یہ بات انشور کی کہ سولر پلیٹیں بنانے کا امریکہ کے اندر خاطر خواہ انتظام ہو, فیکٹریاں لگ چکی ہوں. جی سبسڈیز دے کے اس نے وہ فیکٹریاں لگوائیں, اور اس کے بعد اس نے پالیسی دی کہ مطلب کہ آپ اپنے گھر کے اندر اگر سولر لگواتے ہیں تو اس کا جناب آپ کو صرف 20% یا 10% دینا پڑے گا. کوئی اس طرح کی پالیسی ہے, میں نے پڑھی نہیں ہے, میں معذرت چاہوں گا, لیکن میں جو ایک اس کا پہلا پیرا پڑھ کے جو تاثر لیا کہ حکومت سبسڈائز کرے گی, باقی کا 80% حکومت اس بندے کو انٹرسٹ فری قرضہ دے گی. مثلا ایک بندے کے گھر میں 5 لاکھ روپے کا سولر لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 80% حکومت اس کو انٹرسٹ فری قرضہ دے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جب وہ حکومت کو بجلی بنا کے دے گا, لگائے گا اپنی چھت کے اوپر, حکومت کو جب بجلی بنا کے دے گا تو اس میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اس قرض کی مد میں چلا جائے گا, باقی اس بندے کو مل جائے گا. اس کا بل بجلی کا 0 ہو جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, حکومت کو کلین انرجی مل جائے گی امیڈیٹلی, نمبر 2, اور لیکن ایسی فیسلٹی سے جس کو مینٹین نہیں کرنا پڑے گا اسے. مینٹیننس اس کی ذمہ داری ہے, مینٹیننس اس بندے کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بندے کا بل 0 ہو گیا, حکومت کو انرجی مل گئی, ون ون سچویشن میں ہو گیا. انہیں فاسل فیول کی مزید انرجی لگانے کی وہ مطلب کہ وہ کیپیسٹی لگانے کی ضرورت نہیں رہی. تو اس نے, میرا مطلب ہے, کئی ہزار میگا واٹ ٹارگٹ رکھا کہ میرے دور کے اندر سولر سے پیدا ہوگی. لیکن یہ پالیسی دینے سے پہلے اس نے سولر کی فیکٹریاں لگوائیں اور اس کے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں وہ اپنے ملک کے اندر انسٹال کروائیں, تاکہ یہ جو پیسہ ہے, یہ جو ڈالرز ہیں, یہ ہماری معیشت میں گھومیں. ہم نے کیا کیا کہ لوگوں کو پیسے دینے کی جب دیے کہ چلو گھراں دے وچ اے سی لوا لو, ٹھیک ہے, تو ہم نے اے سی کی فیکٹریاں بند نہیں کی, ویوز بک گئی, ٹھیک ہے, سنگر نے خریدی, اور جنہوں نے سنگر خریدی انہوں نے آ کے ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دی تھی. یہ بھی تو بڑی کمال کی بات ہے یار. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے یہاں پہ 2-4 بڑے پلیئر ہی کھڑے نہیں کیے. ایک میرا خیال ڈالنس تھا ہمارے پاس برانڈ, وہ ترکیوں نے خرید لیا. پیل ہے جو مارکیٹ کو ڈومینیٹ کیا کرتا تھا, وہ ویو تھا. ٹھیک ہے, جب چائنا سے آپ نے اے سی کے کنٹینر آنے دیے تو پھر پاکستانیوں نے تو بند ہونا ہی ہونا تھا. اورینٹ سسٹین کر گیا. جی ڈن, وائنڈ اپ کریں بس جی, بات ختم. جی کوئی آخری جملہ آپ کی طرف سے, ورنہ میں وائنڈ اپ کروں. ناظرین کرام, اچھا آج کا پروگرام ختم. جی شاید اگلا سوال پوچھیں. نہیں ختم. لے جی سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.